अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिंध में आज बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने देखा कि पोलिंग तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ जमातों के और बड़ी मार धाड़ रही। बिल्कुल भी पुरअमन माहौल में ये इलेक्शन नहीं हुए। इससे पहले कराची के ज़िमनी इंतखाब में भी यही कुछ देखा हमने। तो ये क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पुरअमन माहौल में कोई भी इंतखाब कराने में हमें नाकाम नज़र आ रहा है, और ऐसा कब तक चलेगा? कब ये चीज़ें, अगर छोटे पैमाने पर ही ये चीज़ सेटल नहीं हो रही तो फिर आगे चलकर क्या होगा? एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल रही। इसके साथ साथ हम ये भी आज देखेंगे कि इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरे हैं। उन्होंने पंजाब के बाई इलेक्शन के लिए लाहौर के जो 4 हल्के हैं वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, और काफ़ी ज़्यादा जो उनके खिताब का महवर रहा वो लोटे रहे, और उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया। कैंपेन स्टार्ट की है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा इस कैंपेन के ऊपर, इस बाई इलेक्शन के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ MQM की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, और आमतौर पर MQM जब कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है तो वो कोई नेक शगुन नहीं होता किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, और पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की। इमरान साहब, पहले तो मैं ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे कुछ मनाज़र दे के, वो जो हम अक्सर बात करते हैं ना, सिंध में 9वीं 10वीं के जो बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं तो वो मजाक ही लग रहे होते थे कि भाई इतनी खुलेआम जिस तरह से वो नकल चल रही होती है और सारी चीज़ें, तो वो उससे बेहतर हम कह रहे होते थे कि ना ही करवाया करें, वैसे ही बच्चों को पास कर दिया करें। कुछ ऐसी ही बात फवाद चौधरी साहब आज कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये आप इलेक्शन कमीशन की नाकामी समझते हैं या सिंध हुकूमत की नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सादा सी बात है। इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है इलेक्शन करवाने का, लेकिन अमन व अमान की ज़िम्मेदारी जो है उसको कायम रखना और पोलिंग स्टेशन के बाहर के माहौल को कायम रखना वो सिंध गवर्नमेंट की, या जहाँ भी वो सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप ना तो बिल्कुल भरी ज़ुमा करार दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सूबाई हुकूमतों को या वफाकी हुकूमत को, जो भी मुकामी हुकूमत हो, उसको पाबंद करे इस बात का कि वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मेरी नज़र में बहरहाल ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ये चाहिए था कि वो इस मामले को यकीनी बनाए कि वहाँ पे कोई इस तरह के, और ज़्यादा जो हल्के भी थे वो वही थे जो उनके गढ़ हैं, पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहाँ पर आज तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड में आपके ऐसा होगा तो लोगों को इल्ज़ाम लगाने के मज़ीद मौके मिलेंगे। तो अगर आपका इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो वहाँ तो आपको चाहिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, ताकि आप कह सकेंगे जनाब देख लें, हमने तो तारीख में ऐसे कभी इलेक्शन ही नहीं हुए जो करवा दिए और उसके नतीजे में हम जीते हैं। अब किसी और फिर इमरान साहब, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है ना कि जब आप एक बाई इलेक्शन है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, जब आप लोकल बॉडीज इलेक्शन वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर आप पूरे मुल्क के जब आम इंतखाबात होंगे, सूबाई असम्बलीज के होंगे, जनरल असम्बली के होंगे, तो फिर आप वो कैसे करवाएंगे? उस पे तो क्वेश्चन मार्क होगा। नहीं, उसमें वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा? उसकी बुनियादी जी उसकी वो कैसे अलग चीज़ है, वो इन हुकूमतों ने नहीं करवाने, वो निगरान हुकूमत आएगी और वो करवाएगी। उस वक्त सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ होती है। अब ये जो हुकूमतें हैं, देखें, ये सिंध हुकूमत तो कोशिश करेगी कि उसके लोग जीते, PTI की हुकूमत KP में कोशिश करेगी कि उसके लोग जीते, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कोशिश करेगी। तो ये सूबाई हुकूमत जो आम इंतखाबात की आप बात कर रही हैं उसमें निगरान हुकूमत होगी और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन तो होगा। तो इलेक्शन कमीशन तो पहले भी ये था, जब ठीक भी इलेक्शन निस्बतन बेहतर हुए जहाँ पे इस तरह की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं हुई। बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ इमरान साहब अमन व अमान की बात भी नहीं है ना, बेज़ाब्तगियां भी देखने में आई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात में ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो ये होता है कि इस इंतखाब में जोश व खरोश जो है आवाम का वो ज़्यादा होता है निस्बतन आम इंतखाबात की। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपके जो उम्मीदवार होते हैं आपसे बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाले लोग गली मोहल्लों से ही होते हैं, गली मोहल्लों से होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, आपके अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, तो आप उनके लिए ज़्यादा जान मारते हैं, आप उनको अपने ज़्यादा करीब समझते हैं। दूसरा, फिर आपको ये उम्मीद होती है कि आपके बुनियादी मसाइल इन लोगों ने मुंतखब होकर हल करनी है, इसलिए आपकी उनकी कुछ जज्बाती वाबस्तगी भी उनके साथ हो जाती है। तीसरी बात ये है कि इसी बिना पे, दोनों वजूहात की बिना पे आप देखते हैं कि आम तौर पे जो टर्न ओवर होता है वो बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा होता है। अब अगर आप कराची की ज़िमनी इलेक्शन 240 की बात करें, उसका नतीजा भी देख लें और यहाँ भी टर्न आउट देख लें। आज जब तक ख़वातीन ने कितनी तादाद में वोट डाला है,
یہ بھی دیکھ لیں. تو یہ ساری معاملے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور حکومتوں کو دونوں کو یہ چاہیے کہ اپنی کریڈیبلٹی کی طرف اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے اس طرف توجہ دیں. ہلالی صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی، انہوں نے تو پہلے ہی الیکشن کمیشن کو بالکل کہا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ جانبدار ہیں، نہ اہل بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے آج بھی بڑے لگتے لیے ہیں ان کے. اور دوسری جانب جب پے در پہ اس قسم کی الیکشن منعقد کروائیں گے تو آٹومیٹکلی لوگ کویسچن تو کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے آج یہ الیکشن جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں؟ کیسے ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں بھائی؟ پہلے دن سے تو یہ چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بائس ہے الیکشن کمشنر اور ای سی پی، سی سی اور ای سی پی بائسڈ آرگنائزیشنز ہیں. بائس انہوں نے دماغ میں بٹھا دیا کہ یہ بائسڈ ہے، ان کے خلاف ہے. اب کیا پتا چلا ہے کہ وہ نہ صرف بائسڈ ہیں، وہ تو انکمپٹنٹ بھی ہیں، وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتے الیکشن. بھائی کیا بات ہے؟ اور سب ادارے جو ہیں جب الیکشنز ہوتے ہیں آپ کے تحت ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن اداروں کو کہہ سکتا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ٹھیک کرو یہ کرو، مگر ہو کیا رہا ہے سندھ میں؟ تو خیر کیا ہو رہا ہے انٹیریئر سندھ میں؟ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ لارخانہ میں ایک بڑے نوٹیبل آدمی ہیں، ان کا نام ہے رشید محمود صاحب. وہ جب گئے ووٹ کرنے کے پہلے کرنے کے لیے پتا چلا کہ ان کا ووٹ ہی نہیں ہے. 30 سال سے ووٹ کر رہے ہیں. یو نو واٹ، یہ کیا الیکشنز ہیں؟ جیسے میں نے کہا بائس ہے، انکمپٹنس ہے، اینڈ ووٹ وہ لسٹ بھی غلط ہیں. تو یہ آپ نے ایک بڑا اچھا بات کہا. آپ نے کہا کہ اگر پروونشل اور لوکل باڈی الیکشنز یہ نہیں کنڈکٹ کر سکتے تو جنرل الیکشنز کیسے کنڈکٹ کریں گے بھائی؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الیکشنز کون سمجھتا ہے کہ انٹیریئر سندھ میں ٹوٹل ہولڈ ہے گورنمنٹ پہ پی 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 کا؟ آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں استعمال کریں گے؟ بالکل کر رہے ہیں. مگر میں معاف کریے، میں کراچی پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے کراچی کیا ہے؟ کراچی از دا ماں، پاکستان کا ماں ان دا سینس کہ اٹ فیڈز دا کنٹریز. پہلے 95% تھا، اب سنا ہے کچھ کم ہو گیا 85%. چلیے آپ رکھ لیں، اکانومی ریونیو ادھر سے آتا ہے. پر کراچی کا کیا حالت ہے بھائی؟ کراچی کا یہ حالت ہے کہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ان کا کولیشن پارٹنر جو ہے وہ فڈل کر رہا ہے الیکشن کو، اور حیدرآباد میں بھی ایم کیو ایم. تو جائے کیوں گئے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ اتحادی کیوں بنے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ پی 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 کیا ہے؟ آپ نے اتنے سال ان کے ساتھ گزارا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ نے صرف پیسوں کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ اس قسم کا اتحاد جو آج آ کے وہ ٹوٹ رہا ہے. مائی گاڈ، میں بھٹو نے کیا کیا کراچی کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جب اس کو پتا چلا کہ کراچی کا پاپولیشن 86 لاکھ تھا، اس نے کہا، اور لوگ ادھر ہیں جو جسٹ وہ وٹنس کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے کہا 56 لاکھ کر دو اس کو. آپ کے پاس پراپر سینسس نہیں ہے، آپ سینسس کریں کراچی کا. اگر آپ ملک کا نہیں کرتے تو کراچی کا کریں، انٹرنیشنل سپرویژن کے تحت کریں، اور کیا نکلے گا ٹرو پاپولیشن، اور اس کے بعد آپ ڈی لمیٹیشن کریں. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ڈی لمیٹیشن. ٹھیک بھائی، کم سے کم جو ایک شہر آپ کو 80% آپ کا کمائی دیتا ہے خدا کے لیے، اس کے ساتھ تو کچھ انصافی کریں. بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران صاحب، یہ وہ باتیں تھی جو ہلالی صاحب نے کی سینسس والی بھی، اور جو سارے طریقہ کار پہ تحفظات ایم کیو ایم کے، یہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی مانا تھا کہ ہم کروا دیں گے، انہوں نے بھی نہیں کروایا کراچی میں دوبارہ سے مردم شماری، اور اس حکومت کے ساتھ بھی معاہدے میں یہ شامل ہوگا. سی آئی نے بھی انہیں کچھ رسپانس کیا، عمران اسماعیل صاحب نے انہیں دوبارہ سے کچھ مائل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں.
ان کے معاہدے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عمل کیا ہے، اتنا کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا ان کے ساتھ. اور اگر ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے حلیف نہ بنتی تو شاید ایم کیو ایم کے حالات آج بہت مختلف ہوتے. اگر ایم کیو ایم صحیح فیصلہ کرے گی، وقت پر فیصلہ کرے گی، اگر ایم کیو ایم آنا چاہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے. تو صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے. جی عمران صاحب، یہ ایم کیو ایم کی عادتاً وہ دھمکی ہے جو وہ ہر حکومت، اتحادی حکومت میں دیتے رہتے ہیں، یا واقعی سیریس ہو سکتا معاملہ؟ بالکل سیریس نہیں ہو سکتا. 100% سیاسی دھمکی. میں نے اتنی ہوا بھری آپ نے ایک منٹ میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی وسیم اختر صاحب ہے نا، آپ کو یاد ہوگا یہ میئر کراچی بھی منتخب ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کراچی کے لیے کیا. میں لالی صاحب کی اس بات کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں اس کو بالکل آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں کہ کراچی 80% دیتا ہے. میں کہتا ہوں کراچی 1% دیتا ہے. لیکن کیا کراچی جو ہے وہ اتنا اہم شہر ہے آپ کا، آپ کو پیسوں کی بنا بھی اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کراچی آپ کا سب سے بڑا شہر ہے. کراچی اس ملک کا، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی شہر ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو اس بنا پہ کہ پیسوں کی بنا پہ تولیں گے تو یہ میرا خیال میں یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. آپ اس کو سب سے بڑا شہر ہونے کی وجہ سے فیسیلیٹیٹ کریں. پہلا میٹروپولیٹن سٹی ہے، آپ اس کو میٹروپولیٹن سٹی کی طرح پہ ٹریٹ کریں. منی پاکستان ہے. یہ دیکھیں معاملہ یہ ہے، کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جس سے پورے پاکستان سے کوئی بندہ چلا جائے تو وہ اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. غریب پرور شہر. بالکل. اب دیکھیں میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم اختر صاحب، یہ بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، عام طور پہ میں ایسا نہیں کرتا. یہ گیدر ببکیاں ہم نے بڑی سنی ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سیاسی طور پہ نہ صرف اپنی اہمیت بنانے کے لیے ایسی باتیں 20 بار کر چکے. شاید کاش اچھا ہوتا، مجھے اگر پتا ہوتا نا ہم نے یہ سارٹ چلانا ہے ان کا، تو میں پروڈیوسر سے کہتا، فیصل سے، کہ ان کے پرانے بھی نکالیں. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب انہیں حکومت کو اپنی اہمیت دلانی ہو، کوئی اور کام کروانا ہو تو یہ یاد آ جاتا ہے. ساری باتیں سن لی ہیں. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب بالکل، خواجہ صاحب کا احترام عزت اپنی جگہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں تو جو بات آن ریکارڈ ہے وہ کہہ رہا ہوں. پھر میں ان سے ہی جواب لیتی ہوں آپ کے تمام تر باتوں کا. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ حسن صاحب سینئر منسٹر بھی ہیں، ایم کیو ایم کے رہنما بھی. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا. خواجہ صاحب، کیا آپ کے تحفظات پورے نہیں کیے؟ یہ جو نئی حکومت بنی، اتحادی حکومت، 2 مہینے ہو گئے، بڑے خاموش رہے آپ لوگ، لیکن اب آخرکار آپ لوگ بول پڑے ہیں. کیا مسئلے مسائل ہو گئے؟ بہت شکریہ. لیکن پچھلی 3.5 سال کے دورے حکومت میں اور اب جو ہے تو یہ ٹینیور صرف 1.25 سال کا ہے. تو اب جو 3.5 سال کی توقعات تھی وہ بھی پوری کروانی ہے، اور اس 1.25 سال میں ہمیں نئے رکاوٹ بھی شامل کیے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حکومت، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کراچی کو، اس کی اہمیت کو، اس کا اندازہ، اس کی اہمیت کو قومی سطح پہ ریکگنائز کرے. تو ہمارے مطالبات تمام کے تمام اس سے ریلیٹڈ ہی ہیں. بے چینی اور جلدی ہمیں اس لیے بھی ہے کہ پچھلی بار بھی 3.5 سال ہم تسلیاں سن کے گزارتے رہے، اور آخرکار ہمیں میڈیا سے، اپنے ہمدردوں سے، ووٹر سے یہ تنقید کا نشانہ ہمیں سننا پڑا، کہ بننا پڑا کہ بھئی آپ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو فرمائشی نہیں کرتے، آپ تو نفیس لوگ ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں. تو اس بار سمجھ لیں کہ ہماری خواہش شہباز شریف صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے یہ ہے کہ جو نکات پر ہم نے سگنیچر کیے ہیں پورے پاکستان کو ہم نے دکھایا ہے، ان کے اوپر جہاں جہاں عمل شروع ہونا چاہیے وہاں شروع ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساروں پر عمل مکمل ہو جائے، کم از کم آغاز ہو. لیکن ویسے خالد صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آپ معاہدے میں گئے، نہ کوئی پہلی دفعہ اعتبار کیا، بار بار آپ ان لوگوں پہ اعتبار ہی کیوں کر لیتے ہیں؟ لوگ تو یہ بھی تو سوال پوچھے گا نا آپ کا ووٹر آپ سے. اچھا دیکھیں، یہ ووٹر کا سوال مجھ سے تو بنتا ہی بنتا ہے. اس ووٹر کا سوال مسلم لیگ کیو سے بھی بنتا ہے، اس ووٹر کا سوال بلوچستان کی پارٹیوں سے بھی بنتا ہے، اب اس ووٹر کا سوال جماعت اسلامی اور ایم پی سے بھی بنتا ہے. جب چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں انہیں الائنس کی ضرورت ہوتی ہے. اس پاکستان میں گزشتہ 40 سال سے 2 پارٹی سسٹم ہی رہا ہے. ہماری آئیڈیالوجی غریب متوسط طبقے کی ہے، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم قومی سطح پر اس غریب متوسط طبقے کی قیادت کو لے کر سرمایہ داروں،
नस्ल दर नस्ल विरासती सियासतदानों और वडेरों जागीरदारों से नहीं टकरा सकते। तो लाजमी सी बात है, अगर मैं वजीर आजम पाकिस्तान के ख्वाब देखूंगा तो ये कोई तो नहीं हो जाए किसी न किसी के साथ इत्तेफाक करना है। फिर जो लोग वोट दे रहे हैं तो सवाल उनसे भी बनता है कि वो बार बार इन्हीं जमातों को मैंडेट कर दें। आइन आपका क्या कहता है? तो पार्लियामान में बैठे उन्हीं के साथ बनाएंगे ना, या तो हम इंतखाबी सियासत छोड़ के इनकलाबी सियासत पर आ जाएं। हम इस सियासत का ये वाला बाब ही बंद कर दें कि जनाब अब हमने इलेक्शन में जाना ही नहीं है, और इस पूरे निज़ाम की जिसकी मुखालफत करते हैं उसके खिलाफ एक आगाज इनकलाब करें, या फिर इस निज़ाम में रहते हुए उन्हीं जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन्हीं को ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। MQM ने हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदगी की और ऐसे ऐसे लोगों को असम्बलियों में पहुंचाया जो बिल्कुल कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो असम्बलियों में आएंगे। उनके ना उतने वसाइल थे ना उनके मामला थे। ये क्रेडिट आपको 100% जाता है जो पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात को नहीं जाता। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। मामला ये है कि जब आप इन सब को आजमा चुके और आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि आप एक छोटी जमात के तौर पे सारे मसले हुकूमत में आए बगैर हल नहीं करवा सकते, इसलिए आपको उनके साथ शामिल होना पड़ता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी हुकूमत के साथ शामिल हुए बगैर आप अपने वोटर से ये कहें कि जनाब हमने इस दफ़ा ये एग्रीमेंट किया है कि हम इत्तेहादी हैं इनके, लेकिन पहले हमारे ये मुतालबात पूरे होंगे तो हम इनके साथ हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। हम वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। वजारतें उस वक्त लेंगे, ओहदे उस वक्त लेंगे जब ये हमारे मसाइल हल कर देंगे, ताकि उस तरह से कम आपको ये मौका तो मिले कि आप अपने इत्तेहादियों को झूठा या वादा खिलाफी करने वाला साबित कर सकें। आपकी बात काफी वजह है और मैं तवज्जो इस पे ये दिलाता हूँ कि जो हमारे अहम तरीन नुकात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आज भी 4 से 5 वजारतें हमारे लिए वहां पर डिसाइड हुई, और यही वजह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती थी हमने अब उससे भी अपने आप को पीछे कर लिया, और हमने पीछे इसीलिए किया और वजारतें इसलिए नहीं दी। आज हम कहेंगे कल हम वोट ले लेंगे गवर्नर हाउस जाकर वजारतों का। हमने ये आपकी वाली जो बात है वो सूबे में हमने मनोवन ये अमल किया कि हम वजारतें ले तो लें, लेकिन अगर निज़ाम वही है, मकामी हुकूमत का निज़ाम वही है, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात वही हैं, तो फिर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अपने लिए अगर अपने लिए ना हमें कोई पेट्रोल पंप चाहिए, ना जमीनें चाहिए, ना किसी को महीना देना है, ना किसी को सालाना देना है, हमें तो अपने लोगों की नौकरियां चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बुनियादी सहूलियात चाहिए। तो अगर हम शामिल हो जाते हैं तो फिर अखलाकी तौर पर हमारे पास जवाब नहीं रहता इस निज़ाम के अंदर वो तब्दीली का जो सुप्रीम कोर्ट से हमें फैसला गया। तो आपकी बात का बसत एहतराम, विफाक में ऐसा इसलिए नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादातर उम्मीदें इधर ही थी, वहां पे 2 वजारतें पहले भी थी, 2 वजारतें अभी भी हैं, लेकिन सूबे में हम हिचकिचा रहे हैं। ठीक है खाजी साहब, जफर इलाली साहब भी आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी इलाली साहब। ख्वाजा साहब, मैं आपको कहता हूं कि 75 साल हो गए हैं, आप बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि PPP के साथ आपका पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी हो, मगर आप जानते हैं कि नहीं हो सकता। चलिए 75 साल आपने कोशिश की या 40 साल कोशिश की, और कितना कोशिश करेंगे बिफोर यू एडमिट डिफीट। नहीं हो सकता। उनके आउटलुक, उनके इंटरेस्ट, उनका परसेप्शंस आपका और उनका मुख्तलिफ है। मैं और नहीं कहना चाहता, आप और वो दूध, फायर एंड वाटर कैनॉट मिक्स। तो आप सोचिए कि अगर आप इसी अरेंजमेंट में रहना है तो किस किस्म की आपने अडॉप्ट करना है, और कब शायद आपको 20 साल तक मिनॉरिटी में होना पड़े, जब तक एजुकेशन कैचअप नहीं किया, जब तक ऐसे लोग ना आए पाकिस्तान में और ख़ास तौर कराची में जो कहेंगे कि हम
ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا مینیفیسٹو، طریقہ اینڈ ایوری تھنگ از بیٹر. ٹھیک. یہ ڈیلز آپ کرتے رہیں گے، مافیا لائک ڈیلز، ٹیمپرری ڈیلز. اس لیے جب ڈیلز کرتے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ الگ ہونا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ریکریمنیشن کے ساتھ اور کرٹیسزم کے ساتھ الگ ہوں گے. اچھا خواجہ صاحب، تو میرا خیال بہتر ہے کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی اڈاپٹ کریں. میں ایک اس میں چیز ایڈ کر دوں کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ صرف ایگریمنٹ کا نہیں تھا، وہ تو ہم نے کافی حد تک چیزیں آپ کی سپورٹ. اصل میں آپ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو کوئی فون کال آئے گی پھر آپ فیصلہ کریں گے. تو اس پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ ظفر ہلالی صاحب نے جو گفتگو کی، یقیناً کہ مجھے قائد اعظم کے وہ الفاظ یاد آ گئے، 2 نیشن تھیوری والے، کہ پاکستان بننے کی جو وجوہات تھی اس میں یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان شاید ایک جگہ نہ رہ پائیں. لیکن سندھ میں ضرور 2 اکائیاں موجود ہیں، 2 فاصلے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھی بھائیوں میں بھی اور ہماری ووٹ بینک میں بھی ایک نوجوان طبقہ داخل ہو چکا ہے جو اس تفریق کو ختم کرنا چاہتا ہے. میں دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں بلاول صاحب سے ملا ہوں تو بلاول صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک 1988 کی رجیم تھی اس سے ان کی سوچ الگ ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر مل کر کو ایگزسٹنس کرنا پڑے گا، جس کی آپ نے تنقید کی کہ ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا حل نہیں ہے. اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمارے پاس پھر یہ آپشن ہے کہ ہم پھر وہی بات مگر ہوں کہ ہم انقلابی تحریک کا سہارا لیں، ہم علیحدہ صوبے کی تحریک چلائیں یا اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی بات کریں، ایک بہت بڑے ایسے فیصلے کی طرف جائیں جس میں شاید انسانی مالی نقصان بھی ہو. دوسرا ہمارا طریقہ یہ کہ جس طرح میں یہ چارٹر آف کراچی کیا کہ پہلے صرف پیپلز پارٹی سے اگریمنٹ تھا، اب ہم نے کہا جناب شہباز شریف صاحب آپ کی سائن کر دیں، بلوچستان کی لیڈرشپ خالد مقصد صاحب آپ بھی سائن کر دیں، اسی طرح زرداری صاحب نے بھی کر دیے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کر دیے. اخلاقی طور پہ ہم نے اس ایگریمنٹ کو پورے پاکستان کے وٹنس کر دیا. اب اگر یہ اب بھی نہیں ہوتا ہے تو یقیناً یہ پھر کراچی کی بدنصیبی ہے. اور ہلال صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی بھی بنانی پڑے گی جس میں ایجوکیشن، سول سروینٹ اور ایک پولیٹیکل ٹریننگ جس کو آپ کہتے ہیں مینیفیسٹو وائز، لوگوں کے اٹریکشن وائز یہاں ہماری کمی ہے، آئی ایڈمٹ اٹ، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. خواجہ صاحب ایک بڑا اہم، میرے نزدیک بڑا اہم سوال ہے، اس پہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں. گزارش یہ ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جس میں جب ہم الیکشن میں رزلٹ دیتے تھے تو سب سے زیادہ ٹرن اوور کراچی کے حلقوں میں ہوتا تھا. 2 لاکھ 2.5 لاکھ ایم این اے کے ووٹ جو تھے نا وہ نکلتے تھے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ 2 حلقہ این اے 240 میں جو رزلٹ آیا تو 10,000 کچھ ووٹ تھے جو امیدوار جیتا. آپ نہیں سمجھتے کہ شاید سیاسی جماعتیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، یا وہ پاک سرزمین پارٹی ہو، کسی طور بھی لوگوں کو اب اٹریکٹ نہیں کر پا رہے، لوگ ان سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا لوگ ان سے مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ٹرن آؤٹ بھی اتنا نہیں ہے. تو کیا آپ کی توجہ اس جانب ہے کہ اس لیے لوگوں کو واپس اس سسٹم میں لانے کے لیے آپ کوئی ایسی کارکردگی کریں، کوئی ایسا پلان کریں؟ بالکل، میں یہ بات آپ کی، اس سے پہلے میں یہ پی ٹی آئی والی بات کا جواب دے دوں، اجازت ہو تو؟ جی جی جی. دیکھیں اس میں یہ کہ جو فون والی بات ہم نے کہ ایم کیو ایم آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی، تو میں یہ بڑی وسوخ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں، 3.5 سال آپ کے ساتھ ہم زبردستی چلے، اور ایک بار ہم نے کوشش کی تھی وزارت سے علیحدہ ہونے کی، اس کی بھی ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑی، جو میرا خیال ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. اور یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ کی پوری قیادت پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ لاجز میں آ کے یہ کہتی رہی کہ پی ایم ایل کیو کو بھی فون چلا جائے گا، آپ کو بھی فون چلا جائے گا، جی ڈی اے کو بھی چلا جائے گا، بلوچستان پارٹی کو، اور ہم میں سے کسی کو فون نہیں آیا. تو صرف ایم کیو نہیں الگ ہوئی، آپ کے 17 ایم این اے کے ساتھ، 4 آزاد اراکین کے ساتھ پی ایم ایل کیو بھی پہلے آپ سے الگ ہوئی، پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کے 5 اراکین علیحدہ ہوئے، پھر پی ایم ایل کیو واپس چلی گئی.
لیکن یہ تمام پارٹیوں نے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے اور اس کے وٹنس آپ جماعتوں کے اسپوکس لے سکتے ہیں. اب آپ نے یہ فرمایا کہ کراچی کا جو ووٹر ہے، پہلی چیز میں بتاؤں کہ یہ جو 240 ہوا اس میں ہم نے 5 فیکٹرز تھے جن کو ہمیں شکست دینی تھی. سب سے پہلے شدید ترین گرمی تھی. دوسرا، اتنی بڑی مہنگائی میں کوئی ہالیڈے نہیں تھا. اتوار کو ہونا چاہیے تھا بائی الیکشن، پتہ نہیں کیوں الیکشن کمیشن ورکنگ ڈے میں کرتا ہے. جس کی 800 1000 روپے یا 600 روپے کی دیہڑی ہے، وہ کیسے چھوڑ کے صرف فری میں ووٹ ڈالنے آ جائے کہ بھائی میرے بچے گھر میں کیا ہوں گے. سارا مزدور طبقہ، انڈسٹریل طبقہ، آپ کو بتائیں وہاں پہ انڈسٹریز بہت بڑی ہیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا، سارا علاقہ وہی مزدوری کرتا ہے، وہ نہیں تھا. تیسرا، ایک بائیکاٹ کی بھی جو ہے نا وہ اپیل آئی ہوئی تھی لندن سے کہ جناب بائیکاٹ کیا جائے، وہ فیکٹر بھی تھا. چوتھا، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اور آخری اور پانچواں جو آپ کا کنسرن ہے، کراچی بیسیکلی کراچی کا جو میٹروپولیٹن ایریا ہے وہ دیکھیں 32-35% ہے. باقی کراچی میں تو ملیر کینٹ بھی ہے، فیصل کینٹ بھی ہے، ڈی ایچ اے بھی ہے، پورٹ قاسم ہے. 11 کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں اور ڈی ایچ اے. اب یہ 32-34% کا ووٹر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک مایوسی، ڈپریشن آتا چلا جا رہا ہے، وہ گھر سے ووٹ نہیں نکال رہا. آپ خود دیکھیں 5.5 لاکھ ووٹر تھا اس علاقے میں، جہاں سے آرام سے 1.5 لاکھ ووٹ لیتے تھے. اب 5.5 لاکھ ووٹر میں سے تمام تو کافی فیکٹرز آپ نے بتائے خواجہ صاحب، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور الیکشن بھی صاف ستھرے اور شفاف ہوں پرامن ماحول میں، تاکہ لوگ واپس جمہوریت کی طرف. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کی بائی الیکشن کی جو مہم ہے اس کے حوالے سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ضمنی انتخاب ہے 17 جولائی کو پنجاب کے 20 حلقوں میں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی گھمبیر صورتحال ہے. ٹیمپریچر کافی ایسا لگ رہا ہے کہ مزید گرم ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے کے لیے. عمران خان صاحب آج خود آئے 4 مختلف حلقوں میں لاہور کے، انہوں نے اپنے ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کیے اور باقاعدہ کیمپین لانچ کی. کیا چانسز ہیں اس بائی الیکشن کے لیے اور ان کی کیمپین کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں. عمران صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب کو اس الیکشن کمیشن پر اعتماد بھی نہیں ہے. دوسرا، اس وقت جو ساری حکومتی اتحاد ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ادر دین پی ٹی آئی اشتہائی شامل ہیں، اور عمران خان صاحب آج اپنی خطاب میں متواتر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اکیلے ہیں اور باقی یہ سب لوگ ایک طرف ہیں، امپائر بھی نیوٹرل نہیں ہے، تو پھر بھی ہم انشاءاللہ جیتیں گے. کیسے سمجھتے ہیں آپ ان کی باتوں کو، الزامات؟ میرا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ایک ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے الزام لگانا. الزام لگاتے چلے جا رہے ہیں، لگائے چلے جا رہے ہیں. بھائی لگاتے رہیں، ان کا کام ہے بطور اپوزیشن لیڈر، وہ کرتے رہیں. گزارش یہی ہے کہ یہی عمران خان صاحب 3 مہینے پہلے ہمیشہ یہ رٹ لگائے رکھتے تھے کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، 1 پیج ہونا چاہیے. ادارے جتنے مضبوط ہوں گے ملک اتنا مضبوط ہوگا، ملک اتنی ترقی کرے گا. آج یہ خود انہی اداروں کو بار بار ایک دن میں 4 دفعہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جی کریں، وہ آپ کا کام ہے، ہمیں کیا، وہ جانے اور آپ جانے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کمپین شروع کی وہ کر سکتے ہیں، آئین میں ان کو اجازت ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، کریں، اپنے لوگوں کو گرمائیں. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہوگی، میں کوئی نجومی جوتسی یا کوئی نیورولوجسٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ کون کتنی سیٹیں جیتے گا. لیکن سن لیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ ماضی دیکھیں تو آپ کو یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ الیکشن کے میکنزم کو کوئی نہیں سمجھتا. مسلم لیگ نون آپ دیکھیں پنجاب میں خاص طور پہ جتنے جتنے ضمنی الیکشن ہوتے رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں، جب یہ اپوزیشن میں بھی تھے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت بھی مسلم لیگ نون یہاں پہ جیتتی رہی اور اچھے خاصے مارجن سے جیتتی رہی ہے. اس لیے مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اب بھی جب ان کی حکومت بھی اپنی ہے اور معاملات کو بھی وہ سمجھتے ہیں، الیکشن میکنزم کو بھی سمجھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے یہ کوئی اتنا آسان، لیکن صرف میکنزم تو سب کچھ نہیں ہوتا نا عمران صاحب. آئیڈیالوجی ہے، سچویشن کیا ہے، حالات، بہت ساری چیزیں فیکٹر ہیں. اچھا آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بڑی دیر کے بعد میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ آپ واقعی اتنی سادہ ہیں کہ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں
کوئی الیکشن پاکستان میں مجھے بتا دیں، بلکہ میں ہلالی صاحب سے بھی پوچھوں گا اس کے بعد، کہ جو آئیڈیالوجی پہ لوگوں نے ووٹ دیا ہو. ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ یہاں آئیڈیالوجی پہ ووٹ دیتا کون ہے؟ دیا کبھی الیکشن میں، پاکستان کے الیکشن میں کسی نے آئیڈیالوجی پہ ووٹ؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، معاملہ صرف یہ ہے. اب ایک بات، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں نا جی لوٹے لوٹے لوٹے، ان لوٹوں کو نہیں، سر ان میں سے 10 لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کے ٹکٹ پہ نہیں تھے جیتے، وہ بلے کو ہرا کے جیتے تھے، وہ بلے کو ہرا کے اسمبلی میں آئے تھے. صحیح ہے. انہوں نے بلے کو ہرا کے آ کے آپ کو بعد میں جوائن کیا تھا. تو اگر اس وقت انہوں نے بلے کو ہرایا تھا اور شیر کو ہرایا تھا تو آج تو ان کے ساتھ شیر کا ووٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ الیکشن جو ہے، لیکن میں ابھی دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس، تو میں پوچھوں گی کہ لیکن شیر کا ووٹ بھی ہے، لیکن وہ لوگ بھی تو کنفیوز ہے نا ووٹ دینے والے کہ بلے کو دینا ہے یا شیر کو یا انڈیپینڈنٹ کو. لیکن پہلے ہلالی صاحب کا کمنٹ لوں گی. ہلالی صاحب، کیا عمران خان کے الزامات بالکل بیکار ہیں؟ جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو کام ہے الزام لگانا، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی جان ہے ان کی کیمپین میں؟ سیڈلی آئی ہیو ٹو سے جو عمران نے کہا ہے بیکار نہیں ہے، دے مور دین یوز لیس. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گیدرنگز، یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں 4 گیدرنگز، ان کے نمبرز آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے، تھوڑا سا دیکھا ہے، اسیس کیا ہے؟ یہ نمبرز فارمل جلسے سے زیادہ ہیں یہ گورنمنٹ کی. اتنے لوگ آ رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ شو؟ وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے پبلک سپورٹ عمران خان کے ساتھ. مگر جیسے پبلک سپورٹ عمران خان کا آبویس ہے، ویسے اتنا ہی آبویس ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے فورسز، گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، دے آر ود دا پارٹی ان پاور، مانے پی ڈی ایم. تو اب ایک بڑی سیدھی سادی یہ ہے کہ ان کا ہے فائٹ. اب کون جیتے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کون جیتے گا؟ آپ سمجھتے ہیں جب الیکشن کمیشن اور ادارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پبلک کیا ہوتی ہے پھر؟ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی طریقے سے یہ نون جو ہیں سمجھتے ہیں سسٹم کو. بالکل، جتنا یہ اچھا رگ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی اس کا بھی بڑا اثر ہوگا. تو آپ مجھے دیکھیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. آج ایک ٹیسٹ کیس ہے. پبلک ہے عمران خان کے ساتھ، گورنمنٹ ان کی اپنی ہے، ادارے لوگ جو ہیں اپنے اپوائنٹیز ہیں، اور الیکشن کمیشن کسی اور کے ساتھ. تو کون جیتے گا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، آلویز دی ادارہ اینڈ دی الیکشن کمیشن جو گنتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال اور ہے ہلالی صاحب، امپورٹنٹ ہوتے ہیں نسبتاً جو ڈالتے ہیں. آج ایک کے پی میں بھی بائی الیکشن ہوا ہے سوات میں، اور یہ جو سیٹ تھی کے پی 7 کی، یہ اے این پی کی سیٹ تھی 2018 کے جنرل الیکشن میں. آج یہاں پر بائی الیکشن ہوا ہے تو اس میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے، جبکہ جو اے این پی کا امیدوار تھا وہ سیکنڈ آیا ہے، وہ سب کے ساتھ تھا، ساری پارٹیز کا اس کو سپورٹ تھی، اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں؟ آپ ایک دوسری دنیا کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. کے پی اور لاہور میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے. کے پی جو ہے ادھر اس قسم کے انلیگیلٹیز ایک منٹ کے لیے نہیں ٹالریٹ ہوگا. اس لیے ایک آدمی کا پارٹی 18,000 ووٹ لیا ہے اور دوسرے جو شکست کھائے ہیں 12 پارٹیز ٹوگیدر 15,000 ووٹ لیا ہے. یہ فرق ہے. ادھر اس لیکن الیکشن کمیشن تو سیم ہی ہے نا ہلالی صاحب، گنتی ہوتی ہے. کیا 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 اچھا الیکشن کمیشن تو وہی ہے، لیکن آپ کی بات میں وزن ہے کہ ظاہر ہے وہاں پر یعنی پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے. الیکشن کمشنر جو کے پی کا ہوتا ہے، جو کے پی کا الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہے. جو سندھ کا ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے گاٹ یور پوائنٹ. میرے ساتھ گیسٹ ہیں اس وقت، میں انہیں ان کروں گی. رانا تنویر حسین صاحب کی بات سنیں. ہلالی صاحب کی بات پہ صرف ایک فکرہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کے پی جو ہے نا وہ جنت ہے، تو باقی پنجاب اور سندھ ہے نا جو وہ شاید جنت نہیں ہے. کے پی میں سارے ایماندار ہیں اور باقی سارے کرپٹ ہیں. ویسے کے پی واقعی اتنا خوبصورت ہے جنت کی طرح. اینی ویز جی، اس وقت رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
ایک منٹ ہلالی صاحب، لیٹ می انکلوڈ رانا تنویر صاحب جو PMLN کے سینئر منسٹر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب. رانا صاحب، پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے اور اس پہ میں ضرور آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی آپ کا ہے، مشینری آپ کی ہے، گورنمنٹ ہے وہاں پر ساری، اور سب چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے اس وقت متحرک بھی ہیں. کیسے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ نہیں دیکھیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کراتا ہے. اب الیکشن کمیشن میں بھی ان کو اعتراضات ہیں، لیکن جب ان کی KP کی بھی گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے صوبائی، اور وہاں ساری ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے، تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ چاہے بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے دوسرے الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو اسمبلیوں کے. اسی طرح جہاں یہ تھا ان کا پنجاب میں، وہ ہم نے دیکھا جو ادھر انہوں نے اشر کیا تھا، اس وقت بھی ہم نے سوائے ڈسکا کے جہاں پہ اتنی گلیئرنگ اور نیکڈ قسم کا وہ دھند چھا جانا اور بکسے اور وہ سارے، ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. وہ افسروں کے خلاف کوئی انضباطی یا کوئی ایکشن نہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکشن، ڈسپلنری ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن یہ ان کو پتہ ہے یہ ایسا کرتے ہیں، لیکن میں بتاؤں اب شعور اتنا زیادہ ہے اور یہ گھر گھر خود کمپین کر رہے ہیں. یہ فارغ ہیں، نہ اسمبلیوں میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں، نہ ان کے کوئی وزراء ہیں، سارے کھلے ہی چھٹی ہے ان کو. ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے حلقوں میں جانے کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایسا ہے جو پتہ چل جائے گا، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا کس کی طرف. لیکن ویسے آپ کے جواب میں بھی سوال ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی کوشچن نہیں کر رہا تو پھر تو ایسا ہی میرا خیال ہے مثالی ہر ایک جگہ پہ الیکشن ہونا چاہیے جہاں کوئی کوشچن نہ کرے. لیکن وہاں پہ ایک سیکنڈ، وہاں اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں پہ اپوزیشن جو ہے نا وہ صرف الزام نہیں لگاتی. یہاں پہ اپوزیشن کا کام صرف الزام نہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے نا عمران صاحب، وہاں پر PTI بھی الیکشن ہاری ہے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن وہاں پر انہوں نے اس چیز کی وہ نہیں کی، حالانکہ وہ خود سٹنگ گورنمنٹ ہوتے کے باوجود کا الیکشن. رانا صاحب یہ بات آپ نے عمران صاحب نے بات کی، میں تھوڑی وضاحت کر دوں. میرا مطلب تھا کہ ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کہا جان نیکڈ ہی ہو رہا ہے. ہمارا تو یہ رویہ ہے جو جمہوری رویہ ہے. 2018 کے الیکشن جس طرح کے ہوئے، اب تو میرا حال ہے وہ سارے بھی کہہ رہے ہیں. کل میں سن رہا تھا کہ ریٹائرڈ کو کہ جی یہ تھرڈ فورس کریٹ کی گئی اور ہم ان کو لائے، اور اس طرح کے جب الیکشن ہوئے 2018 میں تو ہم نے اس میں کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی زیادہ گورنمنٹ ہے. لیکن ہم نے اس وقت ایک آپشن تھا کہ حلف نہ لیں، لیکن ہم نے حلف لیا اور اس میں اسمبلی میں بیٹھے. اب یہ کھیل رہے ہیں کہ جب ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم نہیں تو نظام نہیں، ہم نہیں تو ملک نہیں. تو یہ رویہ نہ جمہوری ہے نہ یہ ایک قومی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب قسم کے مخلوق ہے. اگر یہ الیکشن جیت جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو، اب ان کو اگر کوئی ایسی کوئی وجوہات ہیں کہ یہ الیکشن ہار رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات ہوتی ہے نا PTI کی، یہ ایک ببل ہے، ایک شور شرابہ ہے. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ووٹوں میں یہ بالکل بہت پیچھے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں میرے ضلع میں الیکشن ہو رہا ہے، ایک ضمنی الیکشن ہے شیخوپورہ میں. میں نے ابھی فون کیا وہاں کے کینڈیڈیٹس کو، انڈیپینڈنٹ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل یہ نہیں کہ میں نے کہا یار کیا حال ہے ذرا مجھے بتاؤ. تو اس نے کہا کہ جی TLP کا اور PMLN کا مقابلہ PTI دور دور تک نظر نہیں آئے گی آپ کو. یہ اس کے کمنٹ ہے جو انڈیپینڈنٹ وہاں کا ہے کہ TLP کا بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے بیک والوں کا. تو میں سمجھتا ہوں چلیے وہ دعوے تو پتہ چل جائیں گے جب ووٹ کھلیں گے. رانا صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. گزارش یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں ڈرائیونگ سیٹ پہ حمزہ شہباز ہوتے تھے، اور حمزہ شہباز جس الیکشن میں آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون جیتی. اس وقت وہ بطور چیف منسٹر کیونکہ اس طرح کی کیمپین میں نہیں آ سکتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ پنجاب میں یہ 20 میں سے کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ میں تو سب حلقوں کو وزٹ کیا ہے. ہم پہ بھی جس طرح شبہ حمزہ صاحب کی لمیٹیشن ہیں یا ان پہ قدغن ہے، اس طرح پہ ہم پہ بھی ہیں. تو میں بھی نہیں جا سکتا اور کمپین نہیں کر سکتا. لیکن میں پھر بات وہی آ جائے گی، وہ کہیں گے جی بکسے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا. لیکن میرا ہمیں امید ہے کہ پنجاب میں انشاءاللہ 20 سے 20 سیٹیں. ایک چھوٹا سا سوال میرا لے لیجئے رانا صاحب، صرف یہ بتا دیں آپ نہیں سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو آپ کی فطری ایک حریف جماعت تھی وہ آپ کے ساتھ ہے، پھر جو یہاں پر لوگ پہلے جیتے تھے 2018 میں یا وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور یا پھر وہ PTI کے لوگ تھے،
تو ایسے میں اب آپ نے بھی انہی کو ہی پکڑ کے ٹکٹ بھی دے دیے ہیں. آپ کا جو اپنا PMLN کا ووٹر ہے وہ کنفیوزڈ نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو آپ کو ووٹ دینا ہے, آپ کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ والے کو دے دو, کبھی آپ PTI والے کو دے رہے ہیں, کبھی انڈیپینڈنٹ کو. کنفیوز نہیں ووٹر آپ کا, ناراض نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ناراض نہیں ہے. بالکل ایک بات تو جب شروع میں یہ سارے فیصلے ہوئے ہیں تو اس وقت تھوڑے سے لوگوں کے ذہن پہ بوجھ تھا, لیکن وہ الٹیمیٹلی سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. ایک ایسی ہم پروسیس میں پڑے ہیں جنہوں نے سیکریفائس کیا اور اپنی سیٹ ڈی سیٹ کروائی ہے, ڈی سیٹ ہوئے ہیں, اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور وہ ممبر نہیں رہے, اور انہوں نے قربانی دیا تو اب ہمیں بھی ان کو بالکل کرنا ہے. اور یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, قیادت کا فیصلہ ہے. تو الٹیمیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ بالکل باتیں ہوتی تھی, لیکن آج اب ایک ڈائریکشن پہ لوگ چل پڑے ہیں, ڈائریکشن مل گئی لوگوں کو. چلیے دیکھتے ہیں لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. آپ کا رانا صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ چائنا نے کچھ پاکستان کے لیے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, کچھ پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہیں. اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں آرمی چیف, اور بڑا انہیں وہاں پر اعزاز بھی ملا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ بھی اچھی بات چیت چل رہی ہے, اور امید ہے کہ کچھ سعودیہ بھی پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا. کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا دورہ, بات کرتے ہیں ہلالی صاحب سے. ہلالی صاحب, کیا اس حکومت کے لوگ نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے باقی لوگوں سے, جو آرمی چیف کو میدان میں اترنا پڑ رہا ہے, اور سعودیہ کا دورہ, چائنا کا دورہ آرمی چیف کا کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, معیشت کے لیے خاص طور پر؟ گڈ کوشچن. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں سعودی عربیہ اور چین, وہ ان کو سمینہ وہ پرواہ نہیں کرتے کون الیکٹڈ ہے, کون سلیکٹڈ ہے, کون امپورٹڈ ہے, کون ریجیکٹڈ ہے. وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پاور کس کے ہاتھ میں ہے اور کون ہے جو اس ہمارے ملک میں کال دا شاٹس. اور جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلمنٹ جو ہے وہ ایک پرماننٹ فیچر ہے پاکستان کے پالیٹکس میں. اور اس وقت بھی سعودی نے, دیکھیے سعودی عربیہ کا جو محمد بن سلطان کراؤن پرنس ہیں, انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو بلا کے جو ان کو اعزاز دیا ہے, وہ سنا ہے کہ وہ ٹاپ ایوارڈ ہے سعودی عربیہ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرمی چیف کو انہوں نے وہی ایوارڈ دیا ہے جو مودی کو دیا ہے. خیر یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مودی کو کوئی ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے, اس کو تو صرف سزا ملنا چاہیے تھا. بہرحال یہ اٹ از آن دیٹ لیول. اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, اور خاص طور رولنگ فیملی کے ساتھ, جو ہمارے فوج ادھر رہتے تھے اور ابھی بھی بہت تھوڑے رہ گئے مگر ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا سوورینٹی اور انڈیپینڈنس بچانا اور اس کے لیے لڑنا. اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے اور لڑیں گے, اور وہ کام ہم کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا ریلیشن شپ, جو لوگ ان کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ بہتر ہوگا نسبتاً جو پولیٹیشین آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیا آرمی چیف کے دورے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سعودیہ کی طرف سے بھی ہمیں کچھ ریلیف پیکج مل جائے گا؟ سمینہ, بہت ساری چیزیں نا آپ کو باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے. آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہے جس میں سعودی پرنس محمد بن سلمان جنرل قمر جاوید باجوہ کو میڈل پہنا رہے ہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی گرم جوشی اور کتنی محبت اور اس کے ساتھ وہ مل رہے ہیں. اور باقاعدہ جب انہوں نے میڈل پہنایا اس وقت بھی انہوں نے پورا جیسچر دیا ان کو. تو یہ ظاہر کرتا ہے, یہ دیکھیں مسکرا کے اور اس طرح سے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ سارا کر رہے ہیں. تو خبریں آ رہی ہیں. اور دوسرا آپ نے اس پہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ جی سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں بڑا ان کا کردار ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اب جو خبر آئی ہے کہ جی آپ کو پیٹرول, ویسے تو میرے لیے یہ
خوشی کی خبر نہیں ہے اتنی، لیکن چلیں ہم ادھار میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں 3 گنا ادھار پہ مل جائے گا، لیکن چلیں کم از کم کچھ ریلیف تو ملے گا۔ آپ کو جو فوری ادائیگی دینا پڑتی ہے، آپ اس سے 3 گنا زیادہ آپ کو تیل مل جائے گا تو آپ کے لیے یہ آسانی تو پیدا ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان جیسے ملک ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت واقع ہی ادارے مل کے ریاست پاکستان کے لیے کام کریں تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ چونکہ ادارے جو مستحکم ادارے ہیں وہ پھر گارنٹی بنتے ہیں مختلف ممالک سے تعلقات کی بھی اور پروجیکٹس کی بھی۔ ہلالی صاحب ایک کومنٹ ضرور میں آپ کا لینا چاہوں گے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کروانے کا کچھ پلان کیا ہے اور اس پر پاکستان کے ظاہر ہے کہ کچھ ریزرویشنز ہیں، کیا اس میں پرابلم ہے پاکستان کو اور بھارت کیوں ایسا چاہتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو کہوں گا کہ اس قسم کا بےعزتی ایک پورے امہ کا ہندوستان ہی کر سکتا تھا، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے گا یہ پورے امہ کی بےعزتی ہوگی۔ سوچئے تو صحیح، ایک ملک جو سیکیورٹی، ایک ایریا جو سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا ہے ڈسپیوٹڈ ہے، ادھر جو 1 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنا آزادی چاہتے ہیں، اس ایریا کو آپ جا کے ادھر آپ G20 کا کانفرنس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو اپنا بنا کے بیٹھے ہیں نا، کیا ہو سکتا ہے؟ اور OIC جو ہے ایکٹ کرنا چاہیے۔ اور سمینہ میں ایک اور بات کہوں گا، اگر یہ کانفرنس ادھر ہو گیا، ہمارا جو ری ایکشن ہے، ہمارے خیر مجاہدین جو کرتے ہیں وہ ان پہ ہے، مگر ہمارا جو ری ایکشن ہے میرے خیال میں کم سے کم وہ مسلمان ملک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ ہمارا کم سے کم ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس پہ ڈیٹیل میں بھی ہوگی۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔